अस्सलाम वालेकुम जी। हालात और मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि इमरान खान के पसीने छूट रहे हैं, हाथ पाँव फूलना शुरू हो गया। अच्छा, ये इसलिए नहीं है कि गर्मी बहुत है, इसलिए नहीं कि जी बरसात का मौसम है और मौसम अप एंड डाउन हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, पसीने डर के मारे छूट रहे हैं। डर के मारे जो कांपे हैं वो टांक रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। वो इसलिए क्योंकि जब सामने लिखा हो, राइटिंग ऑन द वॉल, और जब सामने नज़र आ रहा हो कि यार ये तो फ़ौजी ट्रायल हो रहा है, तो फिर तरला मिन्नत प्रोग्राम जो है वो फुल टाइम ऑन होता है और उरूज पर होता है। और तरला मिन्नत प्रोग्राम भी इसीलिए किया जाता है और इस अंदाज से किया जा रहा है कि जी हम तो अदलिया और आज़ाद अदलिया के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अदलिया, आज़ाद अदलिया। अब भला कोई इमरान खान से पूछे कि आज़ाद अदलिया, व्हाट डू यू मीन बाय आज़ाद अदलिया? क्या आज़ाद अदलिया वही आज़ाद होगी और वही अदलिया आपकी नज़र में आज़ाद होगी जो अदलिया आपके लिए, आपके हक़ में या आपके कहे हुए के हिसाब से चले? तो ऐसी तो कोई गोली बनी नहीं है। ये सिर्फ गोली आप करा सकते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान को यूथिया थोड़ी है और या पूरी दुनिया को यूथिया थोड़ी है कि वो इस गोली के पीछे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ना बड़ी ज़रूरी हैं समझना। खैर, इसके ऊपर हम इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ जो है, अब हाथ पाँव तो फूल रहे हैं, पसीने भी छूट रहे हैं, हाल बेहाल हुए में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सब बुरा है। पाकिस्तान की जो कौम है उसके लिए कुछ अच्छी खुशखबरियाँ भी हैं, कुछ बहुत अच्छे इंडिकेटर्स सामने आए हैं, वो भी मैंने आपको बताने हैं कि भाई कुछ अच्छी खबरें। हाँ, कुछ नंबर्स हैं थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, टेलीविज़न शो में भी थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, इस वीडियो के अंदर भी शायद आपको थोड़े से बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना। ये क्यों ज़रूरी है बताना, और ये अदादो शुमार में आपको लिखा हुआ है मैंने सारा, आज ये पूरा लिखा हुआ ही मैं पढ़ूंगी पूरा, बिकॉज कुछ नंबर्स हैं और नंबर्स के साथ आई एम नॉट गुड विद नंबर्स। आई एम श्योर कि आप लोग भी इतना इन्जॉय नहीं करते होंगे नंबर्स को, लेकिन ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक्चुअली मुस्बत रिपोर्टिंग का टाइम आ चुका है। और ये वो वाली मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं है वो जो डरा कर धमका कर एक ज़माने में कही जाती थी कि भाई बस अब आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, बस मुस्बत रिपोर्टिंग। नो, दिस इज़ जेन्युइनली, बल्कि ये वो टाइम है कि यहाँ पर मनफी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा जानबूझकर की जा रही है और अच्छी खबरों को छुपाया जा रहा है। इसके बारे में मैंने बात करनी है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ऑफ कोर्स इस बारे में तो आपसे ज़रूर बात होगी कि इस हुकूमत ने अब तक क्या क्या अचीव किया है। तो बड़ा ज़रा पढ़ा लिखा सा ये एक मैं व्लॉग करने वाली हूँ, और नॉर्मली क्योंकि मैं इस तरह के व्लॉग्स करती नहीं हूँ, क्योंकि आज जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, उनको इस वीडियो के अंदर हमने पीछे छोड़ देना है। मैंने बड़ी मेहनत करके ये वाली वीडियो तैयार की है, क्योंकि ये वो वाहिद वीडियो है जिसके अंदर मुझे एक्चुअली एक एक चीज़, एक एक नंबर, एक एक डिजिट मुझे लिखना पड़ा। अच्छा खैर, ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि मुझे क्यों ये सारे डिजिट्स और ये सारी रिपोर्ट वगैरह मुझे पढ़ करके ये व्लॉग करना पड़ा। लेकिन आपने प्लीज़ ये मत भूलिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्लॉग को फैलाएं। ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए, और कितने ढेर सारे, बस ये कोई 100 के तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। और बस अल्लाह का करम होगा और इंशाल्लाह ताला वो हो जाएंगे, और जब 100 के भी हो जाएंगे तब उसके बाद भी अल्लाह ताला का जो करम है वो बिल्कुल जारी और सारी रहेगा। और आपकी ढेर सारी दुआएं चाहिए, आपकी ढेर सारी नेक तमन्नाएं चाहिए, क्योंकि दैट्स ऑल व्हाट आई नीड। ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारा प्यार, एंड अ लॉट ऑफ गुड लक। दैट्स ऑल। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं जी आज का अपना रन डाउन। जो मैंने आपको बताया उसकी तफसील में जाते हैं। मायूसी और नफ़रत फैलाने वालों का धंधा अपने अरूज पर है। सियासी मुफाद और चंद डॉलर्स के एवज़ पूरे पाकिस्तान को मायूसी के अंधेरों में धकेलने की साजिश हर वक्त होती रहती है। अलमिया और सानेहा तो ये है कि जो मखसूस गिरोह तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में और इमरान खान की मोहब्बत में मुस्बत रिपोर्टिंग को अपना ईमानी और वतनी फ़र्ज़ समझा करता था, आज कल मायूसी बेचने पर मामूर है। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें एक बंगाली बाबा भी मिल गए। बंगाली बाबा तो याद है ना आपको, अभी अभी ये कोई कल परसों की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफ़े दे दिए। अच्छा, ये इस्तीफ़े देने भी ना बड़े कमाल के होते हैं। यहाँ पे बंगाली बाबा थे और हैं, और माजी के अंदर शबर जैदी जैसी कोई कैरेक्टर होता था। होता क्या है कि जब कोई वज़ीर आज़म बनता है, जब कोई लीडर आता है, तो ऑफ कोर्स वो इकोनॉमी के इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब हर वज़ीर आज़म को हर चीज़ तो नहीं आ सकती, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी एक बड़ा ही टेक्निकल सा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए उनको कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। और फिर जब उन लोगों को काबीना में शामिल किया जाता है, या जब उन लोगों को ओहदे दिए जाते हैं, या जब उन लोगों को कुर्सियों पर बिठाया जाता है, तो इन रिटर्न क्या होता है
کہ عہدہ لیتے وقت انہیں سب اچھا ہے لگتا ہے، ہاں ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہمارے تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آپ نے بائیں ہاتھ کا کھیل تو سنا ہوگا. کچھ لوگ اتنے زیادہ الفاظ کا استعمال کرتے، اتنی زیادہ لفاظی کرتے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ کا کھیل نہیں، وہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس ہاتھوں کا کھیل ہو سکتا ہے. خیر جی، پھر جب کرسی پر بیٹھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی ہن تے ساڈی چل نہیں رہی، تے کچھ ہو نہیں رہا، تے ساڈی مننی نہیں جا رہی، پھر اس کے بعد جی سب سے آسان طریقہ ہے کہ پاکستان کو گندا کر دو. ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک کے اندر کچھ نہیں بچا، ملک کے اندر کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنے برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں ملک کے، اور پریس کانفرنس کر کے یہ جا وہ جا. اب یہ جو بنگالی بابا صاحب ملے ہیں ان لوگ کو، جو بھی اینٹی پاکستان بات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی شہباز شریف کے خلاف، اس حکومت کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں، جو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھائی ان کی حکومت میں آئے بغیر وہ لوگ جیل میں ہیں، اور حکومت میں کوئی اور لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو کہ جیل والے لوگوں کو پسند نہیں ہیں، اور پھر بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، اور پھر بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے آہستہ آہستہ اہداف پورے کر رہا ہے اور صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے، تو پھر تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ یہ لوگ اپنا وقت بھول جاتے ہیں. شہباز زیدی کو کتنے ناز نخرے اور پیار سے لاتے، تو شہباز زیدی نے کیا بولا؟ یہی بولا تھا نا، انہوں نے بھی تو پریس کانفرنس کر کے یہی بولا تھا کہ جی ملک تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، ملک تو لٹ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. اچھا جی، آ جائیں واپس جی اپنی ذرا مثبت رپورٹنگ پہ آتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ منفی رپورٹنگ کو سر انجام دینے کے لیے انہیں ایک بنگالی بابا بھی مل گئے ہیں، جن کے ذریعے قوم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور اس کا بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جی عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، پھر تو بھائی جان ستے خیرہ ہا 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 ہاں. اچھا، جان بوجھ کر اچھی خبریں عوام سے دور رکھی جاتی ہیں. قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ گزشتہ 3 سالوں میں ملک میں افراط زر کی شرح پہلی بار سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. یہ جو باتیں جو نہیں بتائی جاتی نا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. میں نے اپنے ٹیلی ویژن شو میں بھی بتائی ہیں، آج آپ کو اپنی ویڈیو میں بھی بتاؤں گی. افراط زر کی شرح سالانہ بنیاد پر 9.6% ریکارڈ کی گئی ہے، جو 34 ماہ کی کم ترین سطح ہے. اگست 2023 میں اسی عرصے کے دوران افراط زر کی شرح 27% ریکارڈ کی گئی تھی. قوم کو اچھی خبر نہیں دی جاتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں ایک سال میں 1 ارب 53 کروڑ ڈالرز، روپے کی بات نہیں کر رہی، 1 ارب 53 کروڑ ڈالرز، اور مجموعی ذخائر اس وقت 14 ارب 77 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز ہو چکے. ارے بھائی انیا رقم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ جناب قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا، ایک اور اچھی خبر، کہ $1 جو 1 سال پہلے 300 روپے تک پہنچ گیا تھا، آج وہ حکومت کی کاوشوں سے 278 روپے پر آ گیا ہے. اچھی خبریں دبا کر منفی خبروں پر منفی بیانیہ بنایا جا رہا ہے. سیاسی عزائم کے لیے عوام سے امید چھینی جا رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں دودھ اور شہد کی نہروں والے حالات نہیں ہوتے. بالکل ویسے ہی ہر ملک کی پرابلمز ہوتی ہیں، بالکل ویسے پاکستان میں بھی پرابلمز ہیں. پاکستان میں بھی سب اچھا ہرگز نہیں ہے، مگر صرف برا ہے ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. IMF پروگرام کی وجہ سے موجودہ حکومت پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے. وہ چاہتے ہوئے بھی عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی، اور اگر ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے تو IMF پروگرام ختم کرنے کی دھمکی دے ڈالتا ہے. مثال کے طور پر جیسے وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں، انہوں نے پنجاب اور اسلام آباد کی عوام کے لیے بجلی کے بلز میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف دیا، اور جو اس ماہ لوگوں کو مل بھی گیا ہے. ٹھیک ہے، اگست اور سپٹمبر میں آنا تھا، اگست کے بلز آ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، مل بھی گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پنجاب اور سندھ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے عوام کو مفت سولر سسٹم دیں گے، جس سے بجلی کے بلز سے چھٹکارا پایا جا سکے گا. پنجاب حکومت کے اس اقدام کا IMF نے سختی سے نوٹس لیا اور صوبوں کو خبردار کیا کہ وہ بجلی بلز پر سبسڈی نہیں دے سکتے. معاہدے کے تحت بجلی اور گیس کے بلز پر سبسڈی نہیں دی جا سکتی. ان شعبوں میں سبسڈی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. IMF نے خبردار کیا کہ اگر اسی طرح بجلی کے بلز پر سبسڈی سے قرض پروگرام کی منظوری خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر یہی جو ہے ان کا طریقہ رہا. اور اس سلسلے میں جو وزارت خزانہ ہے، انہوں نے خط لکھ کر کے صوبائی حکومتوں کو بجلی کے بلز پر سبسڈی دینے سے روک دیا.
اب خط میں کہا گیا ہے کہ IMF کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لیے جو الاٹ فنڈز ہیں ان کو بجلی بلز پر سبسڈی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہی نہیں بلکہ IMF کے اس اعتراض سے پنجاب حکومت کا 16 منصوبہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. اب یہ وہ صورتحال ہے ناظرین جس سے پاکستان دو چار ہے. یہ حکومت چاہ کر کے بھی عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی. حکومت کی انٹینٹ، مریم نواز کی نیت، شہباز شریف کی نیت، ان حکومتوں کی انٹینٹ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں، لیکن وہ نہیں دے پا رہے کیونکہ ریلیف دینے آتے IMF بیچ میں آ جاتا ہے. اب IMF کو اگر ناراض کریں گے تو پروگرام آگے کیسے بڑھے گا؟ اب وہ پروگرام تو ہمیں چاہیے. اب یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان دو چار ہے. یہ حکومت چاہ کر کے بھی اپنی عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی ہے. یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان جیسا ایک خود مختار ملک IMF کے چنگل میں اب تک کیوں پھنسا ہوا ہے؟ تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے، وہ ہے تبدیلی. سمجھ آئی؟ تبدیلی ہے اس کا جواب. جی ہاں وہی تبدیلی جو پاکستان کے چند کنگ میکرز لائے اور چلتا پاکستان تباہ کر بیٹھے. سن 2016 کی بات ہے جب نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تو انہوں نے IMF کو گڈ بائے بول دیا تھا. پاکستان کامیابی سے IMF کا پروگرام پورا کر کے مکمل خود مختاری کی طرف چل پڑا تھا. پھر 2017 آ گیا اور ایڈونچر کا موسم آ گیا اور عمران خان کی خوشنودی کے لیے پاناما میں سے اقامہ نکال کر وقت کے وزیر اعظم جو کہ نواز شریف تھے، جس نے IMF کو ٹاٹا بائے بائے اوکے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو اگین کہا تھا، ان کو نکال کر عمران خان کو لیا. عمران خان کو اقتدار سونپا گیا اور وہ ملک کو ایک بار پھر IMF کے پاس لے گئے. عمران خان کا قصور صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ سن 2019 میں اسی IMF کے پاس دوبارہ چلے گئے جسے نواز شریف نے سن 2016 میں خیر بات کہہ دیا تھا. یعنی کہ 2016، 17، 18، 19 ان 3 سالوں میں نواز شریف کے جاتے ہی ان 3 سالوں کے بعد دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان جیسے لوگ مسلط ہو چکے تھے. انکمپیٹنسی کی انتہا تھی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر کوئی بلی نہیں لیتے. اب صرف ان کا یہی قصور نہیں تھا کہ جی یہ واپس IMF کے پاس گئے، بلکہ سب سے بڑا اور ناقابل معافی جرم یہ ہے عمران خان کا کہ وہ اپنی حکومت کو گرتا دیکھ کر اس ملک کو تباہ کرنے پر اتر آئے. وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ فلسفی اور یہ فنڈا ہے عمران خان کا. اور IMF کے ساتھ کیے گئے اپنے ہی معاہدے سے پھر گئے. نہ صرف بجلی سستی کی بلکہ پیٹرول کا ریٹ بھی 150 روپے مقرر کر کے معاہدے کی دھچیاں اڑا دی. معاہدے کی خلاف ورزی پر IMF نے پروگرام معطل کر دیا جسے دوبارہ بحال کرانے کے لیے IMF نے اتنی سخت شرائط عائد کی کہ اب بھی اسے پورا پاکستان پورا کرتے کرتے مہنگائی کی نظر ہو چکی. اب یہ جو ہمیں آہستہ آہستہ ریلیف مل رہا ہے نا، یہ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی سیاسی زندگی ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، ان کی سیاست بالکل قبر میں جا چکی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جنرل فیض کی بات ہو، جنرل فیض کی سہولت کاری ہو، پھر اس کے بعد نیٹ ورکس پکڑے جا رہے ہیں جیل کے اندر جیل کے باہر. تو بھائی فوجی ٹرائل وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. اب اس کے اوپر تو بول بھی رہے تھے کہ جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جنرل فیض کا، جس کے اوپر ادارے نے ان کو باخبر ذرائع کے اعتبار سے یہ میسج بھی پہنچایا کہ بھائی جنرل فیض کا تو خیر پتہ نہیں، لیکن خان صاحب اگر آپ کا ٹرائل ہوا تو آپ کا ٹرائل اوپن ضرور ہوگا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے. وہ اس لیے آ چکا ہے کیونکہ عمران خان اس کی نوید سنا رہے ہیں اور عمران خان پینک کر رہے ہیں. ہاتھ پاؤں پھول گئے، منہ ان کا سوکھ رہا ہے، پانی پہ پانی پیے جا رہے ہیں، پسینے پہ پسینے ان کے چھوٹ رہے ہیں. اور جو خدا کا واسطہ ہے جی ہائی کورٹوں کے سامنے جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے جی مجھے فوجی عدالتوں سے بچا لو. ہیں فوجی تحویل میں نہ دیا جائے. بانی PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، مجھ کو فوجی تحویل میں دینے سے روکا جائے. عمران خان نے اپنی درخواست میں یہ استدعا کی ہے، ہاتھ جوڑے ہیں، گھٹنے ٹیکے ہیں، ناک سے لکیریں نکالنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں جی کسی طرح یقینی بنایا جائے کہ سویلین عدالتوں اور سویلین تحویل میں ہی رہیں گے. یہ بانی PTI کی استدعا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کو جب اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کو اس طرح سے مینیپولیٹ کریں گے کہ جی عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اور ججز کو آزاد ہونا چاہیے، تو صرف وہی ججز اور وہی عدلیہ عمران خان کے لیے آزاد ہے جو ان کے حق میں فیصلہ. یعنی ابھی یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بول دے کہ
عمران خان کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا. ارے بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اتنے نعرے بجیں گے، اتنے نعرے بجیں گے، حالانکہ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس کے چیف جسٹس کے اوپر عمران خان اور پوری پی ٹی آئی نے تابڑدوز حملے کیے. کس حد تک حملے کیے؟ تعصب کے حملے کیے. کس حد تک حملے کیے؟ وہ کیا نام ہے ان کا، لطیف کھوسہ صاحب، جی لطیف کھوسہ صاحب، وہ تو ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے تھے کہ آپ بائسڈ ہیں جج صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کمپرومائزڈ ہے. اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں جس کے ججز جو ہیں وہ بیچارے چٹھیاں لکھتے ہیں، خود تو کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ آگے چٹھیاں لکھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، اور وہ کیمرے لگا کے کوئی مانیٹر کر رہا ہے اور پتہ نہیں مطلب کہ کیا. اور اگر یہی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے کہ نہیں جی ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے اور عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا اور ان کو فوجی تحویل میں دیا جائے گا، تو ساتھ ہی یہ منجن بیچنا شروع کر دیں گے کہ دیکھا دیکھا جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ججز کمپرومائز ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے. سو وہ اسے کہتے ہیں یہ جو کوشش ہوتی ہے نا کہ چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، یہ جو کوشش ہے نا یہ بس ان کی کوشش ہی رہنی ہے. اصل میں تو حالت بڑی خراب ہے، اور حالت اس لیے بڑی خراب ہے کیونکہ جب پتہ ہو کہ پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اور عمران خان اور اس کی اڈیالہ جیل کی قید نہیں ہے، اور جب یہ ہو کہ انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک اچھی خوشخبری دے رہا ہے اور ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے اور افراط زر جو ہے وہ کنسیڈریبلی اٹس گیٹنگ بیٹر، تو پرابلم تو ہوگی. اور کیونکہ آنے والی سیاست اور آنے والا جو دور ہے وہ ڈیلیورنس کا اور پرفارمنس کا ہے، کیونکہ بس بہت کھلواڑ ہو گیا نا پاکستان کے ساتھ. تو جب ڈیلیورنس اور کمپٹیشن اور ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا اور عوام کو سرو کرنے کا کمپٹیشن ہوگا اور پیسوں کا اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کا کمپٹیشن ہوگا، تو پھر یہ اوئے توئے سازش پروپیگنڈا یہ کب تک چلے گا؟ دس از جسٹ دا فلیور آف دا منتھ، دس از جسٹ ہیپننگ ٹیمپریریلی، ادروائز ایسی زیادہ دیر یہ نہیں چلے گا. وہ ٹائم اب چلا گیا، وہ لوگ چلے گئے، وہ فطرے چلے گئے، وہ نیگیٹیوٹی، وہ نحوست جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان سے جاری اور پاکستان سے ختم ہو رہی ہے. رائٹ. سو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ میں آپ کی نظر کر دوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور اس کے لیے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ملتے ہیں، ایک اور ویڈیو کرنی پڑے گی. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں، پھیلا دیں بھائی، وائرل کر دیں، ہر جگہ پہ وائرل 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 سینسیشنل ایک ہو جائے اس پلیٹ فارم کی. تو پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.